गुमराह एपिसोड 157। कुछ ही देर बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट चुका था। मैं उन लड़कियों के सामने हरगिज नहीं जाना चाहता था। उनसे मैं बेहद शर्मिंदा था, नादिम था। ऐसा नादिम कि मैं अपनी सूरत से ही बेजार हो गया था। अफसोस मुझे यह हो रहा था कि आखिर मैंने सतनाजा साहब की यह बात कैसे मान ली। किसी मर्द के अगवा की बात होती तो शायद मैं उसमें फ़ख्र भी महसूस कर सकता, फिर मैं शायद किसी इनाम का भी मुस्तहक बन सकता था। मगर उन आजिज और मिस्कीन लड़कियों को वहां लाकर मैंने कौन सा मार का सर कर लिया था। उनकी हालत तो ऐसी थी कि वो घर के अंदर भी माँ बाप भाई बहनों के डांट डपट में रहती होंगी। उनकी वो कार, उनका कॉलेज, उनकी ज़िंदगी की दूसरी शौकियाँ तो महज ऐसी ही थी जैसे उन परिंदों की होती हैं जो बाहर के मौसम में फूलों को देख देख कर खुश होते हैं और बस। किसी फूल को उलट देने का वो तस्वुर भी नहीं कर सकते। वो बेचारी किसी का भला क्या बिगाड़ सकती होंगी। इसी उधेड़बुन में फंसकर मैं गहरी नींद में खो गया। वो सारी रात इसी तरह गुजर गई थी और मुझे यकीन था कि हैदर ने लड़कियों को तहखाने में पहुंचा दिया होगा। उस वक्त सुबह के 7 बजे होंगे कि गेट पर किसी ने बड़े जोर से घंटी बजा दी। मैं उस आवाज़ पर एकदम बिस्तर से तिलमिलाकर उठ गया। मुझे यकीन था कि वो सतनाजा साहब ही होंगे। अभी मैं जूता पहन ही रहा था कि हैदर मेरे कमरे में आ गया। उसकी आंखें भी नींद से भरी थी। वो बोला, मालूम होता है बाहर पुलिस खड़ी है। क्या मतलब? कैसी पुलिस? मैंने खिड़की में से देख लिया है। लड़कियां कहाँ हैं? उनको मैंने तहखाने में डाल दिया है और दूसरे कमरे से उनके सारे निशानात मिटा दिए हैं। ठीक है, तुम देखो वो क्या कहते हैं। कि कहकर मैंने सतनाजा साहब को फ़ोन किया, मगर मालूम यह हुआ कि वो उस वक्त घर पर नहीं है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात थी। उनका मिल जाना बहुत ज़रूरी था, मगर अब मैं उनसे कोई मशवरा भी नहीं कर सकता था। फ़ोन बंद करके मैं फिर पलंग पर जा बैठा और सिगरेट सुलगाकर सूरत हाल का तज्जिया करने लगा। मेरी समझ में नहीं आता था कि पुलिस मेरे दरवाजे पर क्या लेने आई है। क्या उन्हें इत्तला मिल चुकी है कि लड़कियां ऐसी कोठी में बंद हैं? सफदर के साथी ने वहां से निकलते ही पुलिस को खबरदार कर दिया था। आखिर यह किस्सा क्या है? चंद ही मिनट बाद हैदर पुलिस के एक इंस्पेक्टर और 4 सिपाहियों को लेकर अंदर आ गया और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर वो मेरे पास आन पहुंचा। क्या कहते हैं वो लोग? वो गुलबर्ग थाने से आए हैं और उनकी इत्तला यह है कि वो लड़कियां यहाँ ही हैं। वो कोठी की तलाशी लेना चाहते हैं। कोई वारंट है उनके पास? मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर इंस्पेक्टर जलील ये कह रहे हैं कि उन्हें डीएसपी मिस्कीन खान का हुक्म है कि वो कोठी की तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, तुम जाओ, उन्हें संभालो, मैं भी आ रहा हूँ। ये कहकर मैंने बूट पहने और उनके सामने जा पहुंचा। इंस्पेक्टर जलील को मैं पहली बार देख रहा था। मेरे लिबास की तराश खराश और मेरे बेपनाह एतमाद को देखते हुए वो एकदम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ सरदार साहब, मगर ये मजबूरी है। हमें ये इत्तला मिली कि हसनैन लांगाही साहब की लड़कियाँ यहाँ रखी गई हैं। मैं आपके घर की तलाशी लूँगा। हमारे कई आदमी आपकी कोठी का मुहासरा कर चुके हैं। बेहतर है कि आप हमें अपना फ़र्ज़। चुप रहो इंस्पेक्टर, तुम्हारी बातें हमें हैरान करती हैं। उन लड़कियों का यहाँ क्या काम है? हमारी समझ में नहीं आया कि तुम्हें यहाँ भेजा किसने है। ये डीएसपी मिस्कीन खान का हुक्म है, मगर उन्हें यह ख्वाब कैसे आ गया कि उन लड़कियों से हमारा कोई ताल्लुक़ है? कोई तुक की बात तो करो। जानते हो ये कोठी किसकी है? जी, मुझे मालूम है। ये सरदार करीम नवाज की कोठी है और मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ, मगर ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा इंस्पेक्टर, सिर्फ ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि नतीजे के ज़िम्मेदार तुम होगे। यहाँ कोई लड़की नहीं है, तुम तलाशी ले सकते हो। ये कहकर मैं बड़े इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया। वो चारों सिपाही उसी वक्त कोठी के तमाम हिस्सों में फैल गए। इंस्पेक्टर मेरे सामने ही बैठा रहा। मैंने उसे सिगरेट पेश किया तो वो बोला, मेरा ख्याल है इससे पहले ये कोठी डॉक्टर धुम्मन के पास थी। जी हाँ, मैंने कुछ ही रोज़ पहले ये ख़रीद ली थी। मगर ये किस्सा क्या इंस्पेक्टर साहब? आखिर इन लड़कियों को हुआ क्या है? उन्हें हसनैन लांगाही के घर से अगवा कर लिया गया है। आपने अखबार तो पढ़ा ही होगा। हाँ, कुछ कुछ मुझे भी मालूम है, मगर आपको ये इत्तला किसने दी है? मैं आखिर मुजरिम कैसे बन गया? हमें सुबह सवेरे किसी ने फ़ोन पर इत्तला दी थी। उस आदमी ने अपना नाम नहीं बताया। अच्छा, फ़ोन पर इत्तला मिली और तुम यहाँ चले आए बगैर सोचे समझे? ये भी नहीं देखा कि ये कोठी किसकी है? इतने में वो सिपाही खाली हाथ कमरे में वापस आ गए। क्या हुआ, कुछ खबर मिली? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने कोठी का हर हिस्सा देख लिया है। घर में इस नौकर के सिवा और कोई आदमी नहीं। मगर हमारी इत्तला गलत नहीं हो सकती। दूसरा फ़ोन हमें अकबर साहब का मिला था, वो तो झूठ नहीं बोल सकते। अकबर साहब? ये कौन ज़ाते शरीफ हैं? कोई हैं। आओ मुंशी जी, एक नज़र मुझे भी ये कोठी दिखा दें। ये कहकर वो हेड कांस्टेबल को अपने साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गया। हैदर दरवाजे में खड़ा था, वो भी उनके साथ हो लिया। अब जो मैंने हालात का जायज़ा लिया तो मुझे ये शक गुजरा कि कहीं वो लोग गैराज तक ना जा पहुंचे। लांगाही की गाड़ी वहीं खड़ी थी। उसका कोई जवाब मेरे पास मौजूद नहीं था।
کمرے اور برآمدے کے فرش پر سے حیدر نے تمام خون صاف کر دیا تھا۔ اس طرف سے میں بالکل مطمئن تھا، مگر بات وہیں تک رکتی نظر نہیں آتی تھی۔ پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جلیل صاحب کوٹھی کے مختلف کمروں میں جھانک لینے کے بعد اب گیراج کی طرف جا رہے تھے۔ میں بڑی ہی غلط صورتحال میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ کاش میں نے وہ گاڑی وہاں نہ روکی ہوتی، کسی اور جگہ اسے پھینکا تھا، مگر اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ گیراج پر پہنچ جانے سے پہلے ہی جلیل صاحب نے حیدر کو میری طرف واپس بھیج دیا۔ میں بڑے بڑے شیشوں والی کھڑکی کے سامنے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ کلیجہ میرا اچھل کر حلق میں آنے لگا تھا۔ پولیس بے وقت وہاں اندھمکی تھی۔ حیدر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ دوسرے سپاہی اس دوران لان کے ساتھ والے برآمدے میں کرسیوں کے قریب جا ٹھہرے تھے۔ میرے قریب آ کر حیدر بولا، وہ گیراج کی چابی مانگ رہے ہیں۔ کہہ دو ان سے کہ گیراج کی چابی ہمارے پاس نہیں بلکہ ستناجہ صاحب کے پاس ہے، مگر ٹھہرو، میں خود بات کرتا ہوں ان سے۔ یہ کہہ کر میں حیدر کو وہیں ٹھہرا کر جلیل صاحب کی طرف لپکا۔ سگریٹ اب بھی میرے ہاتھ میں سلگ رہا تھا اور میرا پستول ابھی تک میری جیب میں تھا۔ دو ہی صورتیں ممکن تھیں، یا تو میں ان دونوں کو بے ہوش کر کے دوسرے سپاہیوں کو کسی بہانے سے وہاں سے ٹہلا دیتا، یا پھر گیراج کی چابی انہیں دے دیتا، مگر دونوں ہی صورتوں میں خرابی زیادہ تھی۔ انسپیکٹر صاحب، اس گیراج کی چابی تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں ہر حال میں یہ دونوں گیراج دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک کی چابی تو میرے پاس موجود ہے، مگر یہ دوسرا گیراج ستناجہ صاحب نے لے رکھا ہے، ان کی گاڑی یہاں کھڑی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ جو ستناجہ صاحب ہیں؟ جی وہی۔ آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں، اس گیراج کی چابی انہی کے پاس ہے۔ کمال کی بات کرتے ہیں ہم، انہیں اس گیراج کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس ٹیلی فون ہے؟ جی ہاں، آئیں میں آپ سے ان کی بات کروا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ان دونوں کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا اور ان کے سامنے ہی میں نے فون کے نمبر گھما دیے۔ اس وقت تک 8 بج چکے تھے۔ فون کسی سپاہی نے اٹھایا۔ میں سردار کریم نواز بول رہا ہوں، ستناجہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سردار صاحب، وہ ابھی واپس آئے ہیں، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی فون کیا تھا نا؟ جی ہاں، میرا خیال ہے وہ آپ کو ہی فون کر رہے ہیں، ذرا دیر کے لیے فون رکھ دیں، میں نے انہیں بتا دیا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق میں نے فون رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری طرف ستناجہ صاحب تھے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے جناب؟ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پولیس کے کچھ لوگ آئے ہیں، وہ میرے گھر کی تلاشی لے چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہیں وہ نہیں، یہ بات نہیں، وہ دراصل آپ کے گیراج کی چابی مانگ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھی ہے کہ اس میں ان کی گاڑی بند ہے، مگر وہ کچھ سنتے ہی نہیں۔ اوہ، میں سمجھا۔ نام کیا انسپیکٹر کا؟ انسپیکٹر جلیل۔ اچھا، انہیں فون پر بلائے، میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ مگر یہ وہاں کیسے آن پہنچے؟ انسپیکٹر صاحب، ستناجہ صاحب بات کریں گے۔ جلیل خان نے فوراً ریسیور تھام لیا۔ سر، انسپیکٹر جلیل احمد خان بول رہا ہوں۔ دراصل ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ حسنین لانگاہی کی دونوں بیٹیاں یہاں رکھی گئی ہیں۔ مجھے ڈی ایس پی صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ میں یہاں کی تلاشی لے لوں۔ جی سر، میں سمجھ رہا ہوں، یہ سردار کریم نواز کی کوٹھی ہے، مگر وہ گیراج سر۔ جی سر، بہت بہتر ہے سر، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ آپ کا گیراج ہے۔ میں اس عرصے میں فون کے دوسرے ریسیور تک جا پہنچا تھا جو اگلے کمرے میں رکھا تھا۔ ستناجہ صاحب کہہ رہے تھے، ڈیم اٹ، بالکل پاگل ہو تم، ذرا سی عقل استعمال کر لیتے تو کیا حرج تھا؟ سردار صاحب تمہیں شکل صورت سے ایسے نظر آتے ہیں، وہ گیراج میں نے اپنی گاڑی کے لیے ان سے لیا تھا، تمہیں وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جی سر، مجھے معلوم نہیں تھا۔ کوٹھی سے تمہیں کوئی چیز ملی، کوئی ایسا نشان یا کوئی اور بات؟ جی نہیں، لڑکیاں کوٹھی میں نہیں ہیں، میں سب دیکھ چکا ہوں سر۔ بس پھر ٹھیک ہے، زیادہ تفتیش خانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ وہ بہت زیادہ جھنجھلائے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ خود اس معاملے میں زیادہ ہی ملوث ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے اکبر صاحب کو وہ گرفتار کروا چکے تھے اور ابھی وہ وہیں سے واپس آئے تھے۔ ریسیور فون پر رکھ کر جلیل احمد خان سیدھے ہوئے اور اپنے کندھے اچکاتے ہوئے بولے، چلو بھائی، وہ گیراج تو واقعی ستناجہ صاحب نے اپنے لیے لے رکھا ہے۔ رپورٹ لکھ دے منشی جی کہ تلاشی کے دوران ہمیں یہاں سے کسی لڑکی کا نشان تک نہیں ملا۔ اس دوران میں کمرے میں آن ٹھہرا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، مجھے افسوس ہے سردار صاحب کہ میں نے بلا وجہ آپ کو تکلیف دی، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں انسپیکٹر، مگر اتنا یاد رکھو، پھر تم کسی دروازے میں یوں نہیں گھسو گے، ورنہ تمہاری اس بیٹی کی خیر نہیں رہے گی۔ مجھے معلوم ہے جناب، آؤ بھائی اب ہم چلتے ہیں، کوئی چائے شائے کوئی جلپان تو پیتے جائیے۔ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ کہہ کر وہ سپاہیوں کے ساتھ اسی وقت گیٹ سے باہر نکل گیا۔ ان کی جیپ باہر دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ حیدر جب انہیں رخصت کر کے واپس آیا تو بڑے ہی سکھ کا سانس لیتے ہوئے بولا، خدا کا شکر ہے یہ مصیبت ٹل گئی، میں لڑکی اگر تہخانے میں نہ ڈال دیتا تو ہمارے پاس اس کا کوئی بہانہ نہیں تھا۔ ہاں،
تم نے بہت اچھا کیا حیدر، ایک بڑی مصیبت سے میری جان چھڑا دی، ورنہ یہ لوگ تو مجھے لے ڈوبے تھے۔ ویسے میں یہ عرض کر دوں سردار صاحب کہ ان لڑکیوں سے جتنی جلدی ہو سکے جان چھڑا لیں، ورنہ فساد بڑھ بھی سکتا ہے۔ میں یہی کروں گا حیدر، میں اس مصیبت کو کہاں سنبھال سکتا ہوں؟ تمہیں لڑکیوں سے کوئی دلچسپی ہے؟ توبہ کریں سردار صاحب، اللہ ان سے بچا کے رکھے، میں اکیلا ہی بھلا۔ یہ اچھی بات ہے حیدر، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ شاید ان کی بے بسی پر تمہاری رال ٹپک رہی ہوگی۔ جی نہیں، یہ میرا محکمہ ہی نہیں ہے، ساری زندگی میں نے ان کو بس دور سے ہی دیکھا ہے۔ عالیہ نے یہاں بڑا ادھم مچا رکھا تھا، مگر میں آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بھی اب ناشتہ تیار کرو اور اپنے ہتھیار کا خیال رکھو، کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جی بہت بہتر، ناشتہ میں ابھی تیار کر ہی دیتا ہوں۔ میں اس ساری صورتحال سے سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اس ذہنی تقدر کو دور کرنے کے لیے میں غسل خانے میں جا گھسا۔ پانی گرم تھا اور آرام دیتا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا ہی تھا کہ ستناجہ صاحب کا فون آ گیا۔ کیا حال ہے سردار صاحب؟ جی میں تو ٹھیک ہوں۔ دوبارہ تو نہیں آئے وہ؟ جی نہیں، میں نے مسکین خان سے بھی بات کی تھی، اب آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ لڑکیاں کہاں ہیں؟ میں نے انہیں گیراج کے نیچے تہہ خانے میں ڈال دیا ہے، مگر ستناجہ صاحب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس آدمی کا رویہ بدلا کہ نہیں؟ آج پھر اس کی بڑے صاحب سے ملاقات ہوگی، میرے پاس وہ 3 بار آ چکا ہے۔ کسی ذریعے سے میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میاں اپنا رویہ بدل لو تو ہم تمہارے کام آ سکتے ہیں۔ پھر کیا کہا اس نے؟ ابھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج شام کو 4 بجے وہ پھر آئے گا، دیکھیے کیا کہتا ہے، مگر وہ بہت پریشان ہے، پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ظاہر ہے غیرت مند آدمی ہے۔ بہرحال میں شام کو ضرور آؤں گا۔ میرا ایک آدمی آپ کی طرف آ رہا ہے، گیراج میں رکھی کار اسے دے دے تاکہ پھر کوئی پریشانی نہ ہو۔ نام کیا اس کا؟ اسلام دین نام ہے اس کا، گاڑی آپ اسے دے دیں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے آبی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے الماس کے گھر فون کر دیا۔ دوسری طرف سے فون آبی نہیں اٹھایا۔ اس کی آواز سن کر مجھے نشہ سا آ گیا۔ اوے آبی، تیرا بیڑا غرق، تو کہاں ہے پیارے؟ یہ قصہ کیا ہے آخر؟ بکواس نہ کروئے، میں تو خود ہر جگہ تجھے ڈھونڈ چکا ہوں، پتہ نہیں تو کس چکر میں ہے۔ میں یہاں پر ہی ہوں بھائی، دیکھ تو جس حال میں بھی ہے نا، بس فوراً وہاں سے چل دے۔ مگر کہاں؟ تو کس جگہ سے بول رہا ہے؟ کیا میں تمہارا نام لے سکتا ہوں؟ تو ابھی تک نہیں سمجھا؟ دیکھ میں سردار کریم نواز بول رہا ہوں اور تو میری کوٹھی کا نمبر لکھ لے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنا گلبرگ کا پتہ بتا دیا اور اپنا فون نمبر بھی اس کو لکھوا دیا۔ بس میں ابھی آیا، تیری تلاش میں تو میں کئی کنووں میں جھانک چکا ہوں، بس میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ حیدر اس وقت باورچی خانے میں جا گھسا تھا۔ آبی کوئی آدھے گھنٹے بعد میرے پاس آن پہنچا۔ آتے وہ مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ وہ خلوص سے شرابور آدمی پہلے سے کہیں زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تم بہت کٹھور ہو گئے ہو یار، یہ کوٹھی کس کی ہے اور تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ میرا خیال ہے میں اسے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ یہ عالیہ کی کوٹھی ہے بھائی۔ یہ کہہ کر میں نے اس دوران میں جو کچھ ہو چکا تھا وہ اسے بتا دیا۔ وہ سامنے بیٹھا بڑی حیرت سے میری باتیں سنتا رہا۔ میں چپ ہوا تو بڑے تعجب سے اپنے گرد و پیش کو اس نے دیکھا اور پھر دیوار گیر آئینے کے سامنے جا ٹھہرا۔ اس میں میرا عکس بھی ابھر رہا تھا۔ تو غلام جیلانی ہے نا؟ تیرا کیا خیال ہے؟ تو کسی بہروپے سے مل رہا ہے؟ ابھی یہ ایکٹنگ بند کر دے اور مجھے بتا کہ اب آئندہ کیا ہوگا۔ وہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ ادھر تہہ خانے میں بند ہیں۔ خوبصورت ہیں؟ نہیں، میرے معیار پر تو پوری نہیں اترتی ہیں، اور تیرا معیار بھی میرا خیال ہے خاصا اونچا ہے۔ ان کو باندھ کر ہی رکھو ادھر۔ حسنین لانگاہی کو میں جانتا ہوں، کئی سال پہلے تاہیہ نے اس کے گھر ڈاکہ ڈالا تھا۔ اچھا، یہ کب کی بات ہے؟ جب تاہیہ زندہ تھا۔ مجھے بھی اس ڈاکے میں اس نے 32,000 روپے دیے تھے، کوئی 1.5 لاکھ اڑایا تھا اس نے۔ تو یہ بات ہے، تم بھی اس کے ساتھ تھے؟ ہاں، راستہ اسے میں نے ہی دکھایا تھا، مگر میں کوٹھی کے اندر نہیں گیا تھا۔ یہ وہی ہے نا جس کی کوٹھی وزیر آباد اور نظام آباد کے درمیان میں واقع ہے؟ ہاں بالکل وہی ہے۔ لانگاہی نے بہت شور مچایا تھا، مگر وہ ہم تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ بڑا امیر و کبیر آدمی ہے وہ۔ ہاں، بات تو کچھ ایسی ہے۔ اب کیا کہتا ہے وہ؟ آج شام کو اس سے ملاقات ہوگی۔ اچھا یہ بتا، پولیس کے ریکارڈ میں بھی مر چکا ہوں کہ نہیں؟ تمہارا بھی پتہ میں نے صاف کروا دیا تھا، تمہارے جرائم بھی تو کم نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے یقین کیسے آئے گا؟ صرف اپنا نام بدل لینے سے کام بن جائے گا کیا؟ ہاں، میرا تو یہی خیال ہے۔ ستناجہ صاحب نے مجھے FIR کی رپورٹ دے دی تھی، وہ میں نے سنبھال کر رکھی ہے۔ تو پھر سمجھ لو کہ آج سے میرا نام کیا ہونا چاہیے بھائی؟ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ تمہارا نام؟ میرا خیال ہے تم حسن علی گردیزی بن جاؤ، بڑا بھاری بھرکم نام ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، آج سے تم مجھے اسی نام سے پکارو گے۔ اسلم آبی سمجھو ختم ہو چکا ہے،
آدمی کا نام دراصل جاگیرداروں جیسا ہونا چاہیے تاکہ اگلے پر رو پڑ سکے۔ چلو اب تم مجھے وہ لڑکیاں دکھا دو۔ میرا خیال ہے حیدر انہیں کھانا دینے جائے گا تو پھر تم انہیں دیکھ سکو گے، مگر کیا کرو گے انہیں دیکھ کر؟ بہت دکھی ہو رہی ہیں بیچاری، مجھے بہت ترس آتا ان پر۔ تو پھر چھوڑ دو نا انہیں، کیوں باندھ رکھا ہے یہاں؟ حسنین لاگاہی اپنا مذہب بدل لے تو پھر میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ کیا کہتا ہے وہ؟ آج مجھ سے ملاقات ہوگی، میرا خیال ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے۔ کیا حرج ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ تمہارے ستناجہ صاحب ہیں کیا چیز۔ کچھ دیر بعد اسلام دین بھی وہاں آ گیا۔ وہ ستناجہ صاحب کا کوئی سپاہی تھا۔ میں نے اسے گیراج میں سے گاڑی نکال کر دے دی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا۔ اس کی طرف اشارہ کر کے وہ بولا، مجھے یہ حکم ہے کہ میں لان میں کھڑی گاڑی بھی ساتھ لے آؤں، میں اس کا ٹائر بدل لیتا ہوں۔ مگر اسے چلائے گا کون؟ کہ دوسرا آدمی چلا لے گا، اسے ڈرائیونگ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جلدی کرو اور اسے بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ گاڑی کا ٹائر اتارنے لگے اور ہم دونوں لان میں ٹہلنے لگے۔ یار تم یہ بتاؤ اس الماس کا کیا ہوا؟ تم تو اس سے شادی کر رہے تھے، میں نے تمہاری تلاش میں اس کے گھر فون کیا تھا تو اس نے کہا پرسوں تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ اس نے مذاق کیا ہوگا، وہ پھر بہت مصروف ہو گئی ہے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ شادی اکتوبر میں کر لیں گے، یعنی اگلے اکتوبر کو۔ ہاں، مگر وہ عورت میری ماں کی سمجھ میں بھی نہیں آئی ہے، وہ اس سے بہت نالاں ہے۔ تمہیں آسیہ کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ نہیں، میں تو اس کے بارے میں سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں، اور اب یہ ستناجہ صاحب مجھے اس فساد میں پھنسا بیٹھے ہیں۔ ان پر لعنت بھیجو یار جی، جس لائسنس کی وہ بات کرتا ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ ہمیں اتنے سارے روپے کی کیا ضرورت ہے؟ بینک میں ہمارے نام جو روپیہ پڑا ہے وہی بہت ہے، اسے بھی شاید استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے۔ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے۔ میرا تو خیال ہے تم نے یہ کوٹھی بھی خواہ خریدی۔ یعنی تیرا مطلب ہے کہ… ہاں، وہ اپنے بھائی اقبال نے نہیں کہا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر۔ تیرا جواب نہیں ہے گردیسی صاحب، یعنی درویشی ہو تو ایسی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سردار صاحب، ہمارا نام پولیس کے ریکارڈ سے ختم ہو گیا ہے، مگر ستناجہ صاحب کے دماغ سے تو محو نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو ہمیں جانتے ہیں وہ تو ہمیں معاف نہیں کریں گے، اور پھر وہ کسی بھی دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے لا سکتے ہیں۔ ایسی دولت کا ہمیں کیا فائدہ جو ہمارے کام نہ آ سکے؟ نہیں سردار صاحب، اس رشوت سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو آبی۔ آبی نہیں، گردیسی صاحب۔ ہاں گردیسی صاحب، دراصل میں یہ بھول گیا تھا کہ آپ کا اسم گرامی بدل گیا ہے۔ آبی کھل اٹھا۔ یہ بڑا عجیب سا تجربہ ہے، تجھے بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ ماں کا دیا ہوا نام آدمی کبھی نہیں بھول سکتا۔ میری بات نہ کرے گردیسی صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ کسی ماں نے مجھے جنا ہی نہیں تھا۔ میں اس سے ملنے گیا تھا ادھر چک سوالن میں، یاد ہے نا تمہیں؟ مجھے وہ یوں ملی جیسے کوئی دور پار کے رشتہ دار سے ملتا ہے۔ وہ بات میں نے بھی محسوس کی تھی، مگر جیلانی ہو سکتا وہ تم سے بہت زیادہ ناراض ہوں، تیری ہی وجہ سے ان دونوں کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، بھرا پورا گھر اجڑ گیا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو ابھی، مگر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں تو آسیہ کے لیے نئی زندگی خریدنے نکلا تھا، ابھی کل ہی کی تو بات ہے یہ۔ مگر وہ ایسا نہیں سمجھتی ہے جیلانی، وہ تمہیں ہی قصوروار سمجھتی ہوگی، ورنہ مائیں تو ایسی نہیں ہوتی۔ میری ماں کو دیکھو، میں نے 3 عورتیں اس کے حوالے کی ہیں، وہ ان کا بھی ویسے ہی خیال رکھتی ہے جیسے میرا، وہ انہیں بیٹیوں کی طرح چاہنے لگی ہیں۔ وہ لڑکیاں واپس جانے پر رضامند ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہ گاؤں میں رہ رہی ہیں۔ حیرت تو مجھے یہی ہے گردیسی صاحب، میں ماں کو منانے کی کوشش کروں گا، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ میری تو عاقبت بھی خراب ہو جائے گی۔ وہ تو ہو ہی چکی ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اپنے اعمال پر نگاہ ڈالو، سیدھے دوزخ میں جاؤ گے سردار صاحب۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں پنکچر گاڑی کا انجن چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے گاڑی کا ٹائر بدل لیا تھا۔ اسلام دین ان دونوں گاڑیوں کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا تو میں نے ان کے پیچھے گیٹ بند کر دیا۔ جرم کا ایک اور بڑا ثبوت ہم نے وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ ابھی ہم دوپہر کا کھانا کھا کر بیٹھے ہی تھے کہ گیٹ کی گھنٹی پھر بجنے لگی۔ حیدر لپک کر باہر نکلا تو اس کے پیچھے ہم بھی برآمدے میں جا ٹھہرے، مگر جیسے ہی حیدر نے گیٹ کھولا 4 آدمی برق رفتاری سے اندر آ گئے۔ حیدر انہیں روکتا ہی رہ گیا، مگر وہ رکے نہیں۔ اس سے کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے، جس سے مطمئن ہو کر حیدر نے بڑے اطمینان سے گیٹ بند کیا اور ان کے ساتھ چلتا ہوا وہ برآمدے کی طرف آنے لگا۔ وہ 4 آدمی اس کے عقب میں آ رہے تھے۔ ان کی چال ڈھال میں عجیب سا تفاخر تھا۔ وہ ہر مشکل کو عبور کر لینے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ چاروں شلوار قمیض میں ملبوس تھے اور انہوں نے کوٹ پہن رکھے تھے۔ فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ ہم ان کی ہر حرکت کا بڑے اطمینان سے جائزہ لے سکتے تھے، مگر ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ کسی بری نیت سے کوٹھی میں داخل ہوئے ہیں۔ مگر جیسے وہ ہمارے قریب آئے، یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ جو آدمی ان کی رہنمائی کر رہا تھا اس کا نام دانی تھا۔ اس کو میں نے صرف 2 بار دیکھا تھا۔ اس کا ناک نقشہ میں تقریباً بھول گیا تھا۔ وہ میرے سامنے لپکتا ہوا چلا آ رہا تھا
اور اس کے ساتھی کوئی اور نہیں تھے بلکہ اس کے اڈے کے پرانے ساتھی تھے۔ تینوں نے گارڈی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ہم پر ریواز گارڈن کی کوٹھی پر حملہ کیا تھا۔ دانی کو اپنے سامنے دیکھ کر میں تلملا کے رہ گیا۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرا پستول کمرے میں پڑا تھا، ورنہ میں شاید اس کا استقبال کسی اور رنگ میں کرتا۔ حیرت ہے کہ آبی کا پستول بھی بریف کیس میں رکھا تھا اور وہ بھی وہاں نہتا کھڑا تھا۔ وہ اتنے قریب آ چکے تھے کہ ہم ذرا بھی مہلت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ جب میں نے دانی کو پہچانا تو اس وقت فاصلہ صرف 6 قدموں کا باقی رہ گیا تھا۔ دانی نے مجھے برآمدے میں کھڑے دیکھا تو وہ خود حیران رہ گیا۔ میری صورت کو وہ اب تک نہیں بھولا تھا۔ اس کے پیچھے جاکی کھڑا تھا، وہ بھی ششدر رہ گیا۔ انہیں یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ملاقات مجھ سے ہو جائے گی، مگر دونوں بہت پاپی قسم کے لوگ تھے۔ دانی نے بھی اپنی حیرت پر قابو پا لیا اور جاکی نے بھی۔ دونوں نے بڑے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دانی نے برآمدے کے ستون کے پاس پہنچ کر کہا، السلام علیکم سردار صاحب۔ وہ مسکرانے لگا۔ وعلیکم السلام، فرمائیے کیسے تشریف لائے ہیں آپ؟ میں نے ان کو جان بوجھ کر فاصلے پہ رکھتے ہوئے کہا اور ان پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں انہیں پہچان گیا ہوں۔ کچھ کام تھا آپ سے۔ سردار کریم نواز آپ کا ہی نام ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ میرے دوست ہیں حسن علی گردیزی۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ ہمیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے آپ؟ جی کیوں نہیں، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ حیدر، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ جی نہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی آئیے، دراصل ہم بہت جلدی میں ہیں، 2 منٹ کی بات ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے آبی سے کہا، گردیزی صاحب اندر سے میرا پائپ لے آئے، میں ڈرائنگ روم میں جا رہا ہوں، تمباکو بھی لے آئیں۔ آبی میری بات سمجھ کر فوراً ہی میری خوابگاہ کی طرف چلا گیا اور میں ان کو ساتھ لے کر نشستگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر ان کے لیے چائے بناؤ بھائی، کچھ کھانے کے لیے بھی ساتھ لے آنا۔ مگر ابھی ہم برآمدے سے نکل کر نشستگاہ تک پہنچے ہی تھے کہ مجھے حیدر کی چیخ سنائی دی۔ ایک آدمی نے اس کے سر پر ایسا مکہ مارا کہ وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اس کی چیخیں برآمدے میں کانپتی رہ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا، دانی کے ساتھی نے ایک دم اپنے نیفے سے نیپالی خنجر باہر نکال لیا۔ ویسے ایک خنجر دانی کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ وہ اس وقت دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جس آدمی نے حیدر کو نیچے گرایا تھا وہ دانی کا یار جاکی تھا۔ اس نے ہاتھ پر آہنی مکہ چڑھا رکھا تھا۔ بائیں ہاتھ میں اس نے میرے سامنے نیفے میں سے خنجر نکال لیا تھا اور اب وہ تینوں مجھے گھیر کر کھڑے تھے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا چوتھا ساتھی کہاں گیا ہے۔ اس کو شاید ان لوگوں نے آبی کے پیچھے بھیج دیا تھا۔ چلے سردار صاحب، بات کمرے میں بیٹھ کر ہوگی، آپ بڑے عزت دار آدمی ہیں، صوفے پر بیٹھ کر بات کریں گے تو بہتر ہوگا۔ میرا خیال ہے حیدر نے کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا، جی ہاں، بڑی غلط حرکت کی تھی اس نے، کچھ پاگل سے لگتا ہے مجھے یہ۔ جاکی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، راتوں کو وہ راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور دن کو وہ براہ راست اپنے شکار پر حملہ کرتے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ وہ اس وقت کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کے خنجر ان کے اندرونی اضطراب کا پتہ دیتے تھے۔ ابھی تک ان میں سے پستول کسی نے بھی باہر نہیں نکالا تھا۔ میرا خیال ہے انہیں یہ معلوم تھا کہ پستول کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دانی نے نشستگاہ کا دروازہ کھول دیا اور مجھے دھکیلتے ہوئے وہ تینوں کمرے میں گھس گئے۔ تشریف رکھیں سردار صاحب، بات ہم زیادہ لمبی نہیں کریں گے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، بیٹھیں۔ آپ کا چوتھا ساتھی کہاں ہے؟ وہ بھی آ رہا ہے، دراصل وہ آپ کا پائپ لینے گیا ہے، تھوڑا تمباکو بھی لے آئے گا۔ جاکی نے خنجر کی دھار آزماتے ہوئے کہا۔ اس بدماش کو بھی معلوم تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، مگر اس روز اس کے حوصلے کو دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا۔ دانی کے سر پر اب لمبے لمبے بال اگائے تھے۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو اس نے سر پر اس طرح پھروا رکھا تھا۔ بات یہ سردار صاحب کے، ان کو بتاؤ جاکی کہ ہم کس لیے آئے ہیں یہاں۔ یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا، خیر میں ہی بات کر لیتا ہوں۔ یہ خنجر آپ نے کس لیے نکال لیا؟ کوئی خطرہ ہے آپ کو مجھ سے؟ یہ ہماری عادت ہے سردار صاحب، بس ایسے ہی ان کو ہم سامنے رکھتے ہیں، ورنہ تو کوئی بات نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ دوسروں کے منہ سے راز اگلوانے کا ایک اوزار ہے۔ کیوں دانی صاحب، یہی بات ہے نا؟ بات یہ سردار صاحب کہ آپ حسنین لنگاہی کو تو جانتے ہیں نا، وہ جو وزیر آباد میں رہتے ہیں۔ وہ دراصل دانی صاحب کے قریبی عزیز ہیں۔ دانی نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے کہا، میں غریبی عزیز اس لیے کہتا ہوں کہ وہ کروڑوں میں کھیلتے ہیں اور آپ بس ہزاروں میں، اسی لیے۔ ہاں تو وہ ان کے اپنے آدمی ہیں، سمجھے لانگاہی صاحب ان کے خالازاد بھائی ہیں۔ اچھا پھر یہ بات مجھ سے کیوں کہتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے میرے عزیز کہ لانگاہی صاحب کی 2 بیٹیوں کو اغوا کر لیا گیا ہے اور ہم انہی کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ بہتر ہی ہوگا کہ آپ ہمیں وہ لڑکیاں واپس دے دیں، ورنہ آپ سے سچ اگلوانے کے لیے ہمیں یہ اوزار استعمال کرنا پڑے گا۔ ہاں آپ بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر جواب دیں سردار صاحب۔ جاکی اب مسکرا رہا تھا اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ میرا تمسخر اڑا رہا ہو۔ میرا خیال ہے جاکی نے بات واضح کر دی ہے، لانگاہی میرے بھائی ہیں برادر عزیز، اور ان کی عزت میری عزت ہے۔ دانی نے میرے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا،
یہ مت سوچے سردار صاحب کہ ہم یوں ہی اندر آ گئے ہیں. آپ کا فون ہم نے کاٹ دیا ہے اور کوٹھی کے تمام دروازے بند ہیں. آپ تنہا ہیں اور آپ کا دوست بے دست و پا ہو چکا ہے. مظلوم حسین کو ہم نے اسی لیے اس کے پیچھے بھیجا تھا. اسی لیے جواب بہت سوچ سمجھ کر دیں. جاکی کے پورا اعتماد لہجے نے مجھے حیران کر دیا. جس صوفے پر میں بیٹھا تھا اس کے عقب میں مینٹل پیس پر کئی قسم کی آرائشی چیزیں رکھی تھیں، جن میں سے 2 تلوار نما خنجر بھی موجود تھے، مگر وہ اس طرح رکھے تھے کہ ایک ٹرے سے انہیں جوڑ دیا گیا تھا اور وہ ٹرے کے ساتھ ستارہ و ہلال کے نشان کے گرد گویا چمکتی تلواروں کا کام دے رہے تھے. انہیں میں اچھی طرح دیکھ چکا تھا. ان خنجروں کو چمڑے کے غلافوں میں سمیٹ دیا گیا تھا. ان کے دستوں کو بڑی آسانی سے کھینچا جا سکتا تھا. دوسری چیز، اسی ستارہ و ہلال کے اوپر ایک بڑی خاصی لمبی تلوار کی دھار بھی بہت تیز تھی. میں اس تک بہت آسانی سے پہنچ سکتا تھا. میرا خیال ہے ابھی تک ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی تھی، یا پھر ہو سکتا ہے وہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ مجھ پر وہیں بیٹھے بیٹھے غالب آ جائیں گے. اچھا، تو آپ دانی صاحب ہیں، مگر ابھی تک آپ نے اپنا حدود اربا مجھے نہیں بتایا. یہ جاکی ہے اور یہ کوا کون ہے آپ کے ساتھ؟ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے سردار جی. آپ دانی کو نہیں جانتے، مگر سارا شہر جانتا ہے. یہ آدمی کو کھڑے کھڑے چیر دیتے ہیں. یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ یہ یہاں خود موجود ہے، ورنہ تو ہم تمہیں دوسری بات کی مہلت بھی نہ دیتے. ہمیں بتاؤ کہ وہ لڑکیاں کہاں ہیں. مگر تم کن لڑکیوں کی بات کرتے ہو؟ میرے ساتھ تو کئی ایک رہتی ہیں. بکواس نہ کرو. تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں پہچان نہیں سکتے ہیں؟ تم ہمارے اڈے پر بھی آ چکے ہو. کسی وجہ سے اس دن میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، مگر آج نہیں. آج معاملہ ہی کچھ اور ہے غلام جیلانی. مجھے ابھی اور اسی وقت وہ لڑکیاں واپس کر دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا. تو تم گاڑی کے یار ہو. تمہیں پتا ہے میں نے اس کا کیا حشر کر دیا تھا، پھر بھی تم یہاں چلے آئے. این اسی وقت اس کا ساتھی مظلوم حسین آبی کو نیم بے ہوشی کی حالت میں کھینچتا ہوا کمرے میں گھسا. اس کو سنبھالو جاکی، اس بدماش نے مجھے زخمی کر دیا ہے. مظلوم حسین آبی کے گلے میں پھندر ڈال کر اسے فرش پر گھسیٹ رہا تھا، اور اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ اس کی کمر اور اس کی گردن لہو لہان ہو رہی تھی. اس کو اس حال میں دیکھتے ہی میں نے صوفہ پیچھے الٹ دیا اور ایک زبردست جھٹکے سے اس کو میں نے دانی کی طرف الٹا کر تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا. مگر دانی شاید سمجھ چکا تھا. وہ پہلے ہی صوفے سے اٹھ کر میری طرف لپکا. جیسے ہی اس نے خنجر بلند کیا، میں نے کئی ہاتھ اوپر اٹھ کر اس کے منہ پر بوٹ کی ٹھوکر لگائی. وہ تیورا کر پیچھے گرا. جاکی مظلوم حسین کی طرف جانے کی بجائے جیب سے پستول نکال کر بولا، رک جاؤ بندر کی اولاد، ورنہ میں تجھے چھید کے رکھ دوں گا. یہ کہتے ہوئے اس نے ایسے انداز میں گولی چلائی کہ جان بوجھ کر اس کا نشانہ خطا ہو گیا. دوسری گولی تیرے اندر پھنس جائے گی. ہم یوں ہی نہیں آئے یہاں. میں جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا. جاکی چاہتا تو وہ میرے سینے میں آسانی سے گولی مار سکتا تھا. مظلوم حسین اس وقت تک آبی کو کھینچ کر کمرے میں لا چکا تھا. بتاؤ وہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ دانی نے سر سے میں خود کو سنبھال کر اپنا خنجر میرے پہلو سے لگا دیا. اس کی تھوڑی سوچ گئی تھی. وہ لڑکیاں اس کوٹھی میں نہیں ہیں. میں سارے کمرے دیکھ آیا ہوں. مظلوم حسین نے چیختے ہوئے کہا. زخموں نے اسے نڈھال کر رکھا تھا، پھر بھی ابھی تک وہ اپنے ہوش و حواس قائم رکھے ہوا تھا. اوے شکرے، جاؤ اس حیدر کو دیکھ، وہ ابھی تک بے ہوش ہے. اس سے پوچھ کے لڑکیاں کہاں ہیں. شکرا ان کے تیسرے ساتھی کا نام تھا، جو خنجر لیے میرے سامنے جاکی کے ساتھ کھڑا تھا. وہ مجھے گھورتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا. بہتر ہے جیلانی کہ تو خود ہی بتا دے کہ وہ لڑکیاں کہاں ہیں. مجھے کسی لڑکی کا علم نہیں ہے. میں کسی کے بارے میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. اوے کیوں تیری موت آئی ہے میرے ہاتھوں؟ بدماش، ہمیں لانگاہی صاحب نے خود بتایا ہے، رات بھی یہاں 2 آدمی آئے تھے. وہ جو بھاگ گیا تھا اس کی زبان کو تم روک نہ سکے. پولیس بھی یہاں آئی تھی. ہمیں سب پتہ ہے سالے. بہتر ہے کہ تو خود ہی بک دے، ورنہ تم تینوں کو ہم ختم کر دیں گے. جاکی کی آواز نے کمرے میں اندھیر مچا رکھا تھا. آبی اس وقت تک بالکل بے ہوش ہو چکا تھا. خدا معلوم اسے مظلوم حسین نے کیسی ضرب لگائی تھی. بظاہر اس کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا.